की आबादी मदीना की वैरानी होगी और मदीना की वैरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल का ज़हूर होगा। वो इमाम महदी का जो ज़हूर है सही, वो फितनों के ज़हूर में इमाम महदी जो है वो आएंगे। फितनों के दौरान है कि इमाम महदी अपने ज़हूर से कबल वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत नहीं होंगे, सही, यानी पहले बिल्कुल आम आदमी होंगे, किसी को नहीं पता होगा कि ये इमाम महदी हो सकते हैं या कोई। फितनों के दौर में ईमान जो है वो हिजाज के अंदर सुकड़ के आ जाएगा, जिस तरह से सांप जो है सुकड़ के अपनी बिल में घुस जाता है। दज्जाल के बारे में भी आता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो आके उसको दज्जाल को कत्ल करेंगे तो बाबे लुद्द के करीब उसको पकड़ेंगे। बल्कि आपने यहाँ तक फरमाया है अलैकुम बिश्शाम कि जब फितनों का दौर हो तो आप शाम को लाजिम पकड़ो। अच्छा, शाम यानी शाम में जाओ। अब हमारे एक ताइफा ऐसा होगा, एक गिरोह ऐसा होगा जो लड़ रहा होगा अल्लाह के लिए और वो अल्लाह की तरफ से मदद किए गए होंगे, मंसूरीन, उनकी अल्लाह की तरफ से मदद आ रही होगी और वो हमेशा रहेगा। बहुत सवालात आ रहे थे और बड़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी शेख के हवाले से। माशाल्लाह आप लोग देखते हैं और बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी वो यही था कि हालात आज़रा अभी शाम में जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, फिर गज़ा का मामला वर्सन होता जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, और जिस तरह से बहुत तेज़ी से हालात उम्मत मुस्लिमा के चेंज हो रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबली वर्ल्ड पॉलिटिकली बहुत रीशेप हो रहा है। तो इसमें अहादीस को देखा जाए और इस्लामिक लिटरेचर को देखा जाए तो क्या रहनुमाई हमें मिलती है और व्हाट शुड बी आर इंशाल्लाह एक्शन प्लान एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल इंशाल्लाह ताला। सो उसके लिए मैंने दावत दी डॉक्टर हमाद लकवी साहब को। शेख जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया शेख, आपने टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल से, और टॉपिक जैसे कि आपने सुन लिया बहुत इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। शेख मैं एक हदीस से स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत ये हदीस आजकल वायरल है और लोग जानना चाहते हैं कि इसमें जो तसलसल है वो तसलसल के मुताबिक क्या क्या होगा और ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर क्या होगा। ये हदीस सुनन नबी दाऊद में है, सही इसको करार दिया उलमा अलबानी ने। हदीस है कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वैरानी होगी और मदीना की वैरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल का ज़हूर होगा। अब इसमें शेख आपकी इजाज़त से बैतुल मक़दस की आबादी से क्या मुराद है, मदीना की वैरानी से क्या मुराद है, डिफरेंट लोग डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं। फिर ये जो कुस्तुनतुनिया दोबारा फतह होना, इसका मतलब चला जाएगा हमारे हाथ से, तो ये अनपैक करना बड़ा ज़रूरी है हदीस, तो इस पर तबसरा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले हमें जो इलाकाई सूरत हाल है ना, इसको यूं देखना चाहिए कि अहादीस के अंदर जिस शाम का जिक्र है उस शाम में मौजूदा 4 ममालिक तो डेफिनेटली शामिल है। सही, उसमें उर्दन शामिल है, उसमें फ़लस्तीन शामिल है, उसमें लबनान शामिल है और उसमें मौजूदा सीरिया शामिल है। इसके अलावा बाज़ इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक कब्रस भी उसके अंदर, साइप्रस जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है और एक सूबा तुर्की का भी उसके अंदर शामिल है। ये सारा मिला के शाम बनता है। ठीक, लिहाजा जितनी भी शाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई है तो उसका जो मरकज़ व महवर है वो ये पूरा इलाका है, कोई एक मुल्क नहीं है, मौजूदा मुल्क शाम नहीं है, बल्कि पूरा इलाका जो है उसके अंदर शामिल। जहाँ तक कुस्तुनतुनिया की बात है, जाहिर है कि ये इस्तांबुल का दूसरा नाम है और इस्तांबुल जो है वो मुसलमानों के कब्जे में है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जो जिक्र फरमा रहे हैं वो कुस्तुनतुनिया की फतह का जिक्र फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुस्तुनतुनिया पहले हमारे हाथों से जाएगा, मुसलमानों के हाथों से ये चला जाएगा और ये फिर जाके फतह होगा। और इसकी फतह के बारे में बाज़ अहादीस के अंदर आता है कि जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो मुसलमान जो हैं वो इस कदर यानी ईमान वाले होंगे और उनका ईमान इस कदर मजबूत होगा। असल में ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इमाम महदी का जो ज़हूर है, सही, वो फितनों के ज़हूर में इमाम महदी जो है वो आएंगे फितनों के दौरान। उसमें बाज़ निशानियां हैं। उसमें मसलन ये एक निशानी ये है कि
کوئی عرب جو بادشاہ ہے اس کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد جھگڑا ہوگا وہاں بھی عرب میں بھی کہ کس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے. 3 پرنسز کا آتا ہے ذکر, آپس میں جھگڑا ہوگا. اچھا اسی طرح یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کا فقدان ہوگا. اچھا اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے اور حج کے موقع پر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمیں قائد ملے. تو ان کو اس دوران حج کے دوران جو ہے یہ محسوس ہوگا کہ جس کو ہم قیادت دینا چاہتے ہیں وہ شخص یہاں کہیں موجود ہے, اور پھر کوشش کریں گے وہ کہ وہ ان کو ڈھونڈ لیں. اور اس میں پھر تفصیل آتی ہے کہ وہ مکہ میں کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی, تو وہ جو شخص جس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے محمد بن عبداللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کی ولدیت میری ولدیت کے اوپر ہوگی. بالکل صحیح. اور وہ حسنی سید ہوگا اور اس کو جو ہے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. اچھا اس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہ مدینہ چلا جائے گا, پھر لوگ مدینہ جائیں گے, پھر وہ واپس جو ہے مکہ آ جائے گا. اچھا یہ جو امام مہدی کا پھر بالآخر ان کو جب وہ پا لیں گے تو وہ موقع ہوگا کہ وہ حجر اسود کے قریب وہ موجود ہوگا, بلکہ ملتزم کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہوگا جب لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے. اچھا اس کو ڈھونڈ لیں گے تو وہیں پہ گفتگو شروع ہو جائے گی کہ آپ کی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. اچھا حدیث کے جو الفاظ ہیں نا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اپنے ظہور سے قبل وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی پہلے بالکل عام آدمی ہوں گے, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا کچھ, کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بیعت ہوگی نا تو وہ کہیں گے کہ میں پھر جہاد پہ بیعت لوں گا. اچھا لوگ تیار ہو جائیں گے بیعت کرنے کے لیے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ, اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صلاحیتیں عطا فرما دے. صحیح. یعنی وہ جو باصلاحیت بنیں گے بالکل ٹھیک, تو وہ ایک ہی رات میں اللہ کی طرف سے ان کو صلاحیتیں عطا ہوں گی. تو اچھا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں. اچھا اس میں ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں, اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا حصہ یعنی 3 میں سے دوسرا حصہ وہ ہوگا جو لڑائیوں میں شہید ہو جائیں گے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. اللہ. دوسرا حصہ وہ ہوگا جو لڑائیوں میں شہید ہو جائیں گے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. اللہ. اس کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قتل عام ہوگا اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوں گی کہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے, 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا. یعنی اس کا مطلب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہادتیں ہوں گی. اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. ایک حصہ جو بچے گا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ان کو کوئی چیز کوئی فتنہ ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا, وہ بہترین مومن ہوں گے. اچھا جو قسطنطنیہ کی فتح ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کی قوت سے اس کی دیوار گر جائے گی, یعنی ان کو لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی. اچھا یعنی وہ اس طرح کے مومن ہوں گے بالکل ٹھیک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ اپنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے جب وہ قریب پہنچیں گے تو دیوار گر جائے گی اور وہ فتح ہو جائے گا بغیر کسی لڑائی کے. وہاں جب وہ فتح ہوگا تو ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے. اچھا. اور پھر یہ دوڑیں گے پیچھے کو جو کہ دجال کا ظہور ہو گیا. اچھا یہ جو یہ تفصیل ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی ترتیب کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو بیت المقدس کی آبادی ہے وہ مدینہ کی بربادی ہوگی, اور مدینہ کی بربادی جو ہے وہ خروج الملحمہ وہ جنگوں کا آغاز ہو جائے گا, اور جب جنگوں کا آغاز ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں فتح قسطنطنیہ ہوگی, اور فتح قسطنطنیہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا. تو یہ جو تفصیل ہے یہ ترتیب ہے,
لگتا ہے کہ ترتیب یہی ہوگی، اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو یقیناً یہی ترتیب ہوگی۔ تو اس میں ایک بات بہرحال میں جو آپ نے کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے اور بربادی سے کیا مراد ہے، دیکھیں اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جتنے وہاں پہ کیوس ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ آبادی سے مراد یہ ہے۔ اچھا، اور یہاں کی بربادی سے مراد ہے جتنا یہاں پہ امن ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، خراب ہے نا، خراب، ٹھیک ہے، ٹھیک، خراب و یسرب، حدیث کے الفاظ ہے خراب۔ صحیح ہو۔ اب خرابی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو خرابی ہو سکتی ہے، مینیجریل خرابی ہو سکتی ہے، وہ نظام کی خرابی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کے ایمان کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنوں کے دور میں ایمان جو ہے وہ حجاز کے اندر سکڑ کے آ جائے گا، جس طرح سے سانپ جو ہے سکڑ کے اپنی بل میں گھس جاتا ہے، اس طرح سے ایمان سکڑ کے حجاز میں آ جائے گا۔ حجاز یعنی مکہ مدینہ؟ مکہ اور مدینہ۔ اچھا، تو اس جب مکہ اور مدینہ میں ایمان آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ایمانی خرابی تو نہیں ہوگی، کسی اور طرح کی خرابی ہوگی، کوئی بد انتظامی ہو جائے گی، کوئی لڑائی ہو جائے گی، کوئی سیاسی ایشو ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا، اور اس ایشو کے بعد جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ جو جنگیں شروع ہوں گی، جو بھی قیادت کا فقدان ہوگا، میں جب پہلی دفعہ ایک حج پہ گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں ہر حج کے اوپر ایک کانفرنس ہوتی ہے اور پوری دنیا کے علماء آتے ہیں۔ صحیح۔ اور میں نے وہ جب وہ معتمر الحج جو ہے وہ میں نے دیکھی تو مجھے فوراً یہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کے موقع پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور قیادت کا فقدان ہوگا، علماء آپس میں بات کر رہے ہوں گے۔ تو میں نے کہا اس کی بنیاد یہ پڑ چکی ہے گویا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہوتے ہیں، تو جب کبھی قیادت کا فقدان ہوگا اور اس طرح کی ڈسکشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا۔ تو جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو پھر بہرحال لڑائیاں ہوں گی، اور وہ لڑائیاں کتنی ہیں؟ خروج الملحمہ، ملحمہ سے مراد بہت بڑی جنگیں، جنگوں کا ظہور، اور وہ کتنی ہونی ہے اللہ کو معلوم ہے، کتنا عرصہ ہونی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ ویسے میں ان ساری باتوں کے بارے میں جو مستقبل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں حتمی تعین کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور حتمی تعین کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات تمثیلی انداز میں فرمائی ہو سکتا ہے کوئی بات حقیقی انداز میں فرمائی ہو، وہ حقیقی ہو یا تمثیلی ہو، ہم نہ اس کے وقت کا تعین کر سکتے ہیں اور نہ اس کی نوعیت کا حقیقی تعین کر سکتے ہیں۔ البتہ پاسبلٹیز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ امکان ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اصل میں جتنی مستقبل کی باتیں ہیں اور خاص طور پہ دور فتن کی باتیں ہیں، وہ اصل میں تو ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ جب دور فتن ہوگا، اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاریں۔ اصل میں تو ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے۔ باقی رہی بات واقعات کے تعین کی تو اس کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا شیخ، یہ قسطنطنیہ جو کہ کرنٹ استنبول ہے، یہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ یہ جو حدیث میں سمجھ آتی ہے نا، یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں جائے گا، کرسچنز اس کے اوپر جو ہے قابض ہوں گے۔ اب دیکھیں شام کا جو پورا حصہ ہے جی، اس کے بارے میں جو فلسطین ہے خاص طور پہ جی، ملک شام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شام ایز اے ہول بات کی، اور اس میں ظاہر ہے جتنی مطلب بحیرہ طبریہ کی بات ہوتی ہے یا باغات کی بات ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر فلسطین کی سرزمین کے اوپر ہے، لیکن بہرحال یہ شام کا حصہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی جو کا تذکرہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل یعنی مین جو لڑائی کا مرکز ہوگا وہ فلسطین ہوگا، جو ارض شام کا حصہ ہے۔ اور اس میں جو دجال کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے
تو وہ آ کے اس کو دجال کو قتل کریں گے تو باب لد کے قریب اس کو پکڑیں گے، اور باب لد جو ہے وہ بھی فلسطین میں ہے۔ اس لیے یہ سارا مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو علاقہ ہے یہی وہ بنے گا جس جو لڑائیوں کا مرکز و محور بھی ہوگا، اور پھر اسلام کے عروج ثانی کا جو مرکز و محور ہے وہ بھی یہ والا علاقہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں بہت ساری فضیلت کی احادیث بتائی ہیں، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے علیکم بالشام کہ جب فتنوں کا دور ہو تو آپ شام کو لازم پکڑو، شام یعنی شام میں جاؤ، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام والے لوگ جو ہیں بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو فلا خیر فیکم، پھر اس کے بعد تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، یعنی شام کے اندر اگر حالات خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے، بالکل، بلکہ یہ سارا علاقہ ہے، اور یہ سارا علاقہ جب بھی کسی لڑائی میں کسی معاملے میں الجھ گیا تو اب بھی الجھا ہوا ہے، لیکن جب یہ پورا علاقہ الجھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلا خیر لکم فلا خیر فیکم، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر جو ہے نا جو امید کی بات بتائی، اب ہمیں ایک طائفہ ایسا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو لڑ رہا ہوگا اللہ کے لیے، اور وہ اللہ کی طرف سے مدد کیے گئے ہوں گے، منصورین، ان کی اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہوگی، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو جو لوگ ذلیل کرنا چاہیں گے وہ کبھی ذلیل نہیں کر سکیں گے، کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، وہ گویا اللہ کی طرف سے مدد پر ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کو مدد آ رہی ہوگی۔ اب وہ کون لوگ ہیں، یہ کب ہوگا، یہ نہ ہم وقت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ ہم گروہ کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب اسپیسیفکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بات کی ہے، اور ان بچہ بعض ایک حدیث میں آتا ہے کہ شام کو لازم پکڑو، اس لیے کہ شام کی سرزمین کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اندازہ کریں، اور اس طرح سے بہت ساری فضیلت کی حدیث ہیں، لیکن یہ پورا علاقہ ہے جس کی فضیلت کی حدیث ہیں، اور پھر عروج ثانی کے حوالے سے بھی جتنے نشانات ملتے ہیں اور جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان میں اسی علاقے کا تذکرہ ہے، اور لگتا یہی ہے کہ عروج ثانی جو اسلام کا ہے وہ وہیں سے ہوگا۔